बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आप सब देखने वालों को न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद कहता हूं। और मैं हूं ज़हरा रज़ा। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर मेरी तरफ से भी आप लोग को खुशामदीद। उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। कैसे हैं ज़हरा, फ़हीम? मैं आपके हवाले से भी उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगी। कैसी हैं आप? बिल्कुल खैरियत से। बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी। माशाल्लाह, जो ज़बरदस्त। आजकल की सिचुएशन है कोरोना के बढ़ते हुए केसेस, तो काफ़ी तो उसमें आप ठीक नहीं हो सकती? नहीं, उसमें खैरियत से होना ये बहुत बड़ी नेमत है। यस एग्जैक्टली। आजकल वाकई हमने देखा है कि कोरोना के जो केसेस हैं, कोरोना वायरस के, बड़ी तेज़ी से फैल रहे हैं और उसमें जो लोग खैरियत से हैं वो वाकई बड़े ब्लेस्ड हैं और अल्लाह ताला का उन्हें शुक्र अदा करना चाहिए। पता है, हमारी थोड़ी सी गलती या थोड़ी सी बेएहतियाती की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो खैरियत से नहीं रहेंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमसे कोई ऐसी गलती ना हो, क्योंकि जितनी तेज़ी से अभी कोरोना वायरस फैल रहा है, आपको पता है ना, कुछ चीज़ नए फैसले किए गए हैं कल, जिनका ऐलान किया गया है कि जितने भी तिजारती मराकज़ हैं वो 10 बजे तक बंद हो जाएंगे। और हम तो किसी को फ़ोन भी करते हैं तो साथ हदायत चल रही होती हैं कि भाई वो जो सारी हमारी थोड़ी सी बेहतियाती, वो हमारी सारी पहले वाली कोशिशों को मतलब बेकार कर देगी अगर हमने जो है कितनी हमें मतलब हर तरफ से बताया जा रहा है ये चीज़। कॉल्स हम किसी को डायल करते हैं तो कॉलर टोन पे भी जो मैसेज जा रहा होता है वो भी यही होता है, लेकिन उसके बावजूद जो है SOPs फॉलो नहीं हो रही हैं। तभी NCOC की जो कल आई है रिपोर्ट के मुताबिक 2 हफ्तों में केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और ये हमारी ही बेएहतियाती का नतीजा है। हाँ, सिर्फ सब कुछ मैसेज सुन लेने से या लाइक इस तरह कॉलर टोन की वजह से काम नहीं बनेगा। इस तरह तो मैप के हवाले से भी मैसेज आता है से नो टू करप्शन, तो वो करप्शन खत्म तो नहीं होगी। न्यूज़ चैनल्स और हर जगह पे इसकी गवर्नमेंट की तरफ से कितना बोला जा रहा है। उसके बावजूद एक वक्त था कि हमने SOPs फॉलो की, लेकिन फिर हम बिल्कुल ऐसे रिलैक्स हो गए जैसे कि कोरोना ख़त्म हो गया। तो वो बात कर रही हूँ कि बहुत ज़रूरी है, अभी जिस सिचुएशन से हम गुज़र रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है कि हमारा मुल्क पे इतना बुरा वक्त नहीं आया, तो आगे भी ना आए, कोशिश करते हैं। SOPs फॉलो करने की ज़रूरत है। और जैसे कि कल नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है कि अब सारे पब्लिक प्लेसेस पे मास्क पहनना जो है लाजमी करार दे दिया है, तो मेरे ख़्याल से होना चाहिए। क्योंकि फ़हीम देखें ना, पहले हम जब देख रहे थे तो हमें जब 24 घंटों की रिपोर्ट आती थी तो लोगों की डेथ्स जो रेट्स है वो बढ़ रहा है। 14 केसेस जो हैं वो हमने देखे हैं, तो वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। यस, आप सही कह रही हैं। पता है, पहले भी जो नहीं हम रोक पाए थे फौरी तौर पे, ठीक है, तो यह बड़ी तेज़ी से जो केसेस सामने आना शुरू हुए थे, उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि जितने भी लोग पाकिस्तान से बाहर से ट्रैवल कर रहे थे, उन लोगों के लिए कोई ख़ास इक़दाम जो है नहीं किए गए थे, ठीक है। कुछ लोग ज़ियारतों से आए थे, कुछ लोग जो है वो तबलीगी जमात की वजह से भी इन्होंने कहा कि वो भी काफ़ी ज़्यादा केसेस जो हैं शुरू में फैले हैं। फिर लोग दुनिया भर से सफ़र करके आ रहे थे, हम लोग ख़ुद भी एक कोई ख़ास एहतियात नहीं कर रहे थे। और मगर अभी इन्होंने ये कहा है कि जितने भी टेस्टिंग है और जो क्वारंटीन है, ये इन इक़दामात को तेज़ किया जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टेस्ट किया जाए और उन्हें वक्त पे पता चल सके कि उनके साथ सेहत के क्या मामलात हैं। अगर वो कोरोना वायरस है तो वो अपने आप को महफूज रखें, अपने आप को बंद कर लें कुछ दिनों के लिए। जब तक हम अपने आप को बीमारी के दिनों में बिल्कुल लोगों से अलहदा नहीं कर लेंगे, तब तक हम इससे बच नहीं सकते। क्योंकि अगर हम इसके साथ बाहर निकलेंगे तो हम बाहर ये वायरस फैलाएंगे, और अगर हम अपने घर वालों के साथ रहेंगे तो अपने प्यारों को जो है वो इससे मुतासर करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि हमें मुकम्मल तौर पे जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत है। खाली मैसेजेस कर देने से या हमें रिंगटोन की जगह जो है वो ये सारे कॉलर टोन की जगह जो है हमें ये इन सारे पैगामात को सुना देने से मामलात हल नहीं होंगे। क्योंकि मैं अभी भी कह रहा था कि लॉज, स्ट्रिक्ट लॉज की भी ज़रूरत है। जैसे कि इस्लामाबाद में आपने देखा कि दफ़ा 144 जो है वो 2 माह तक जारी रहेगी। कोई भी अगर मास्क नहीं पहनता तो उसको पुलिस पकड़ के ले जाएगी। तो फिर यही करना पड़ेगा, जब आवाम आराम से नहीं सुनेगी तो ऑब्वियसली लॉस को तो फिर फॉलो करना पड़ेगा। एग्जैक्टली अगर पुलिस के ज़रिए हमें कंट्रोल करना है तो सबसे पहला काम ये करना होगा कि पुलिस को खुद भी मास्क पहनने पड़ेंगे।
ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جتنے بھی کوئی ناکے وغیرہ یا جہاں جہاں پولیس روکتی رہی ہے، پچھلے دنوں جب لاک ڈاؤن تھا تو ان دنوں پولیس والے خود جو ہے وہ اس بارے میں احتیاط نہیں کر رہے تھے. ہاں جو اعلیٰ افسران ہیں وہ بہت زیادہ احتیاط کر رہے تھے. ہماری کچھ ملاقات ہوئی گئی، ہم میرے پاس پروگرام میں گیسٹ وغیرہ بھی آئے تو بڑے فکر مند تھے اس حوالے سے ویسے بھی مگر جو نچلا طبقہ ہے وہ تھوڑا سا بڑا وہ تھا، اتنا فکر مند نہیں تھا. تو خیر ذرا آپ نے بات کر دی تھی، میں بات کر رہا تھا ٹریول کے حوالے سے. ہمیں بڑی سیریس جو ہے وہ پالیسی بنانے کی ضرورت ہے. دنیا بھر میں اگر کوئی بھی ٹریول کر رہا ہے تو اس کو اس ملک میں 14 دن کے لیے کوارنٹین کیا جا رہا ہے، اور پھر یہاں سے پہلے جب تک آپ نے فلائی کرنے کے لیے آپ نے جب ٹکٹ لیا ہے تو آپ کا کرونا وائرس نیگیٹو ہونا لازمی ہے. ٹھیک ہے، تو اب وہاں اس کے باوجود وہاں پہنچ کے آپ کو کوارنٹین کرنا ہے. یہ بات ہے، مطلب میں یو کے کی بات کر رہا ہوں، اور وہاں کے لوگ جو ہیں وہ دوسرے ممالک میں ٹریول بھی نہیں کر سکتے ہیں اتنی آسانی سے، کم از کم مارچ تک. تو مختلف ممالک نے اپنے ملک کے حوالے سے اس طرح کی پالیسیز بنائی ہوئی ہیں. ہمارے ہاں لوگ آزادی سے ٹریول کر رہے ہیں، اور اگر کوئی باہر سے بھی آیا ہے تو وہ ویری نیکسٹ ڈے وہ لوگوں میں گل مل رہا ہے. ایئرپورٹ سے بھی اور اتنے سارے لوگ جب ان کی آمد و رفت سے بھی جو ہے وہ یہ وائرس پھیلنے کا چانس ہوتا ہے، تو انہیں کوارنٹین کے لیے کچھ واضح طور پہ پالیسی بنانے کی ضرورت ہے. تو اس طرح سے جو ہے نا انہیں کام کرنا ہوگا تاکہ کم سے کم پھیلے. پھر ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی ہے اس بارے میں کہ یہ مذہبی جماعتیں، سیاسی جماعتیں یہ ایک دوسرے کے اوپر اگر وہ الزام لگاتے رہے کہ دیکھیں ان لوگوں کو اجازت دی تھی، ہمیں اجازت نہیں دی گئی ہے، وہ آپ لوگوں نے اپنے دور میں دھرنے کیے، جلسے کیے، ہمیں نہیں کرنے دے رہے، تو وہ گھما پھرا کے جو ہے نا وہ چیزیں وہ صحت کے حوالے سے خراب ہو سکتی ہیں. بالکل فہیم، یہ تو ہمارے پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں بڑے بڑے ان کو سوچنا چاہیے، کیونکہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں اپوزیشن جو جلسے کر رہی ہے اور جتنے بھی جلوس نکل رہے ہیں تو اس پہ تو پابندی ہونی چاہیے، کیونکہ ہر جگہ پر ہے. اور پاکستان میں اس طرح سے اتنی تیزی کے ساتھ اس طرح سے جلوس نکلیں گے تو اوبویسلی پھر کرونا تو پھیلے گا نا. اچھا جلوس وغیرہ یہ جو بھی جتنے بھی اجتماع ہیں، جتنے بھی اجتماع ہیں اس کو مطلب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایس او پیز کو فالو نہیں کیا جا رہا ہوتا. نہیں ہو سکتے نا، آپ اتنے رش میں کیسے ایس او پیز فالو کریں گے؟ دیکھیں ہمیں ایک جلوس ہے، ایک جلسہ ہے، اس میں ہزاروں لوگ ہیں، اس میں کیسے ایس او پیز فالو ہوں گی؟ ایس او پیز فالو کرنے کا مطلب تو یہ ہے نا کہ جلسے نہ ہو، اجتماعی جو بھی وہ ہیں جلوس ان پہ پابندی ہو. جیسے کہ پہلے ہم نے یہ کیا، اس کو فالو کیا ہم نے جب اسٹرکٹ لاک ڈاؤن ہم نے. میرا خیال ہے کہ اگر ہمیں اسی کے ساتھ ہی زندگی گزارنی ہے نا تو پھر نا ہمیں وہ سماجی فاصلے جو ہیں ان کو برقرار رکھنا ہوگا. تو اگر لوگ 10 لوگ ہیں، 10,000 لوگ ہیں، 10 لاکھ لوگ ہیں، اگر سماجی فاصلہ جو ہے وہ اگر برقرار رہتا ہے تو میرا خیال ہے کہ آپ کو کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے. یہ چیز ایک پراپر طریقے سے سارے ذمہ داری لیں نا. جس طرح ہم نے دیکھا کہ ہم خود ہمارے پاس سینیٹائزرز جو ہیں وہ ہمارے پاس تھے، بیگز میں تھے اور گھروں میں تھے. اچانک سے ہم نے اس کا ٹرینڈ چھوڑ دیا. اب دن میں 5 دفعہ ہاتھ دھو رہے تھے ہم لوگ، ہم نے وہ ہاتھ دھونا اتنی شدت سے جو وہ بند کر دیا. ہم گھروں کو ڈس انفیکٹ کر رہے تھے، ہم نے وہ ایسے محلول بنائے ہوئے تھے جراثیم کش جو دروازوں پہ کر رہے تھے، پاؤں پہ کر رہے تھے، کپڑوں پہ کر رہے تھے. اچانک سے جیسے ہی تھوڑا سا ہم نے دیکھا کہ کرونا وائرس یہاں پہ اس طرح نقصان نہیں پہنچا رہا ہے تو ہم نے فوراً سے وہ ساری اپنی عادات بدلنی. اگر ہم ان کو کنٹینیو کریں گے ابھی بھی تو میرا خیال ہے کہ ہم اچھے طریقے سے بچ سکیں گے، ورنہ پھر سے لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑ جائے گا. بالکل. تو اپنے آج کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں جناب. یہ تو ہم نے ویسے ہی پروگرام کے آغاز میں بات کرونا پہ ہوئی اور ہم کہاں سے کہاں نکل گئے. تو آج کا ٹاپک ہے ہمارا کرونا وائرس کی طرح کا ہی ایک اور دشمن، وہ ہے پولیو کا وائرس، اور اس سے ہمیں کس طرح بچنا ہے اسی حوالے سے بات ہوگی. اور کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے، اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے پولیو کی جو مہم ہے یہ اس کو اچھا خاصا نقصان پہنچا تھا، اور ابھی پھر یہ دوسری لہر جب کرونا وائرس کی آ رہی ہے تو کیا اس پوری مہم کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے یا مہم متاثر ہو سکتی ہے، اس بارے میں ہم بات کریں گے آج. تو ہمارے پاس اس حوالے سے ایک چھوٹی سی رپورٹ موجود ہے، آئیے چل کے وہ رپورٹ دیکھتے ہیں. اور
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और आज हम बात कर रहे हैं पोलियो के हवाले से और हमारे साथ इस हवाले से गेस्ट भी मौजूद हैं, उनका भी तारुफ कराना चाहूँगी। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सदफ जुनेजो जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और उनका ताल्लुक़ है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदद किया यहाँ पर जी और मुझे मौका दिया कि मैं पोलियो के बारे में कुछ बात कर सकूँ। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब, पोलियो कैंपेन के हवाले से हम पिछले काफ़ी दिनों से शोज़ कर रहे हैं, मगर आज हम इसी हवाले से कुछ और गुफ्तगू करना चाहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस पूरे साल में लॉकडाउन की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से पोलियो कैंपेन को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा। तो अभी बड़े जोशो जज्बे के साथ जितने भी पोलियो रज़ाकार हैं वो काम कर रहे हैं, मगर कल कुछ और ऐलानात किए गए हैं कि जिस तरह तजारती मराकज़ बंद रहेंगे, तफरीही मकामात जो हैं और वो पार्क्स वगैरह उनके लिए भी वक्त मुकर्रर कर दिया गया है और ये भी बताया गया है कोरोना वायरस तेज़ी के साथ दोबारा फैल रहा है। तो इसकी वजह से पोलियो कैंपेन पे फिर कोई असरात पड़ सकते हैं क्या? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। बेसिकली आपने ख़ुद नोट किया होगा कि हमारी मोबाइल में जो मैसेज आता था कि बहुत बहुत वो मुबारकबाद हो आपको, कोरोना ख़त्म हो गया, और वो भी अब हमारा मैसेज जो है वो वॉइस ओवर जो मैसेज है वो चेंज हो गया है कि कोरोना फिर तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इसी से हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो हमारा तखमीना था कि कोरोना जो है वो वापस से रिसर्च करेगा और इसका जो है वो आउटब्रेक फिर से दोबारा से वो केसेस इसके बढ़ेंगे, तो वो सही साबित हो रहा है। और हॉस्पिटल्स में भी हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं। विंटर सीज़न है और नज़ला, खांसी, ज़ुकाम वगैरह तो वैसे ही नॉर्मली बच्चों में इस सीज़न में ज़्यादा होता है, लेकिन अब चूँकि कोरोना भी है और साथ में ये चीज़ भी है तो बड़ा मुश्किल जो है वो हमें इस चीज़ में फेस हो रही है। जी, तो पोलियो के हवाले से जैसे आपने पूछा कि पोलियो के हवाले से क्या मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, तो सबसे पहली बात कि हमें ये समझना ज़रूरी है कि आखिर हम पोलियो अपने बच्चों को पिला क्यों रहे हैं। तो हमारे जो नॉर्मल लोग हैं या फिर जो हमारी आवाम है, आम लोग जो हैं, तो उनके दिमाग में कुछ सवालात होते हैं, कुछ बातें होती हैं कि भाई पोलियो हम अपने बच्चों को क्यों पिलाएं, कहीं जो है वो ये यहूदी साजिश तो नहीं है, या फिर क्यों मतलब इतना ये लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारी इस पर की कैंपेन्स चला रहे हैं, इनका रीज़न क्या है। तो सबसे पहले तो ये आप सोच लें कि ये कोई हमारे लिए ये चीज़ नहीं कर रहे हैं कि आपके बच्चों को हम बचा रहे हैं, ठीक है, वो एक अपना एस्पेक्ट भी है, हो सकता है, लेकिन जो बैकग्राउंड चीज़ है वो ये है कि वो लोग अपने बच्चों को बचा रहे हैं। जी, क्यों? क्योंकि वाइल्ड पोलियो वायरस सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है, बाकी किसी भी मुल्क में नहीं है। दुनिया के कितने सारे मुल्क है, किसी में भी ये वायरस मौजूद नहीं है। तो ये वाइल्ड वायरस अगर यहाँ पे रहा तो ये फिर दुनिया में फैल भी सकता है। तो हमें तो अपने बच्चों को बचाना तो ही है। वो बेसिकली अपने बच्चों को बचाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं और हम उस चीज़ में उस चीज़ का दूसरे एस्पेक्ट से देख रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, आप क्या समझती हैं कि इस सिचुएशन में जब हमें कोरोना से भी लड़ना है, हमें पोलियो से भी लड़ना है, और इस हालात में जो पोलियो वर्कर्स जो हैं वो आपके घर आकर अगर पोलियो कतरे पिला रहे हैं तो ये किसी नेमत से कम नहीं है। वैक्सीनेशन की क्या अहमियत है ये हमें कोरोना के दौरान जो है वो पता लग गया है। तो ऐसे वालिदैन जो कि अभी भी अपने बच्चों को कतरे नहीं पिलाते या इनकार कर देते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? उनके लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि भाई आपके पास खुद चलकर जो है ना वो नेमत आपके दरवाजे पर आ रही है। प्लीज़ आप जो हैं वो दरवाजे पर आपके पास एक नेमत आई है, दरवाज़ा खोलिए और आप जो हैं वो बच्चों को 2 कतरे पिलाएं। और पोलियो जो है वो एक पूरा मतलब आप देखें एक नेशनल प्रोग्राम है और इसको इंटरनेशनल फंडिंग है, सारी चीज़ें हैं, लोग देख रहे हैं। एक एक केस भी अगर हमारी हॉस्पिटल में होता है तो वो रिपोर्ट होता है जी। तो वो कोई इस तरीके से तो नहीं होगा कि वो अपने वर्कर्स को बगैर ट्रेन करे या बगैर SOPs के फॉलो कराए आपको बस दे दें कि भाई आप आएँ और बच्चों को पोलियो के कतरे पिला दें। तो बिल्कुल इनकी ट्रेनिंग्स हुई हैं, इनको कहा गया है कि भाई आप SOPs फॉलो करें। इवन इतना भी है कि अगर आपको वो हो रहा है कि मदर की लैब में या पेरेंट्स की लैब में बच्चे को बिठाकर आप जो है वो खुद अपने मतलब वर्कर के सामने ड्रॉप्स पिला दें अगर आपको ज़्यादा वो कुछ हो रहा है तो, मतलब कि मास्क नहीं पहना हुआ या कोरोना का कुछ ये देखिए डॉक्टर साहिबा कि जिस तरह जब कोरोना वायरस शुरू में आया था, पूरी दुनिया जब अचानक मुतासर हुई इससे, तो खौफ भी एक खास दर्जे का था। सबको ऐसा लग रहा था कि शायद अब हम सब मर जाएंगे।
ہے نا, تو کہ یہ تیزی سے پھیل رہا ہے, کوئی نہیں بچے گا. پھر کوئی کہہ رہا تھا کہ آدھی دنیا تباہ ہو جائے گی, ایسا ہو جائے گا, ویسا, ہر ایک کے اپنے اپنے انداز ہے. تو ابھی اس وقت جب تیزی سے پھیلنا شروع ہوا ہے تو معاملات تو ابھی بھی کچھ ویسے ہی بنیں گے کہ جناب ہمیں سب کو ایک دوسرے اس وائرس سے محفوظ رہنا ہے, کوئی پتہ نہیں کہ ہماری وجہ سے کس کو زیادہ نقصان پہنچ جائے. تو ایسی صورتحال میں اب سب سے زیادہ ہم جن سے پیار کرتے ہیں اپنے بچوں کو کیسے کسی کے حوالے کر دیں, کیسے کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ٹچ کرو. تو ایس او پیز جو رضاکار ہے, پولیو رضاکار, وہ کس طرح فالو کر رہے ہیں, یہ تھوڑا سا ہمیں بتائیے. ایک تو یہ ہے پولیو رضاکار کو پورا جو ہم لوگ پی پی سوٹس وغیرہ جو ہوتے ہیں جو ہاسپٹل میں پرووائڈ ہوتے ہیں, جن کو پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں, کووڈ سوٹ کہتے ہیں, کووڈ سوٹ, یہ جو عام زبان میں کہتے ہیں کہ وہ بھائی بن کر پورا وہ روبوٹ بن کر چل رہے ہیں. تو پھر وہ سوٹس ان کو پرووائڈ کیے گئے ہیں, ان کو ٹرین کیا گیا ہے کہ آپ کتنا سماجی فاصلہ جو ہے وہ برقرار رکھ کر اور پھر جو ہے وہ بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں. ماسک لازمی ہے, ان کو سینیٹائزرز دیے گئے ہیں, اتنا سب کچھ اویئرنیس کریٹ کی گئی ہے. بالکل اوبویسلی گھر پہ آتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحبہ اگر کوئی ماں باپ جیسے کہ فہیم نے بولا وہ تھوڑا سا ڈرے ہوئے ہیں تو وہ جا کر اپنے مطلب ہاسپٹل جن سے وہ سیٹسفائی ہیں وہاں جا کر بھی تو پلا سکتے ہیں. ہاں بالکل پلا سکتے ہیں, اور لیکن یہ کہ نوٹیفائی ہوتے ہیں کیسز. آپ کو اگر کسی دوسرے ہاسپٹل میں آپ نے جا کے پلایا ہے اور اس ایریا کا آپ کے پاس پولیو ورکر آیا ہے تو وہ آپ سے ضرور پوچھتے ہیں کہ آپ نے پلایا ہے تو کس ہاسپٹل میں پلایا ہے, اس کا ایویڈنس کیا ہے. تو وہ ایویڈنس آپ کو پتہ ہے کہ وہ نشان جو ہوتا ہے تو وہ ایک آپ کی چیز پک ہو جاتی ہے. تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, لیکن پلائیں ضرور. اس مطلب ایک چیز ہے جس کی آپ کے پاس ویکسین ہے, ایک کی آپ کے پاس نہیں ہے. جس کی نہیں ہے اس کے لیے آپ دیکھیں شش و پنج کا شکار ہیں سب لوگ, پریشان ہیں ہم لوگ ڈاکٹرز بھی کہ بھئی کورونا کس طرح سے وہ مطلب ریئیکٹ کر رہا ہے, کون سی ابھی ساری ٹرائلز ہیں, ایون ویکسینز کے بھی ٹرائلز ہیں. تو کوئی پراپر آپ کا علاج ہی نہیں ہے, پوری دنیا میں پورا ایک وبا پھیلی ہوئی ہے. تو جس کی ویکسین ہے وہ ہم اپنے بچوں کو پلا نہیں رہے. ہاں بالکل, تو یہ افسوس کی بات ہے. ایک چیز اور کلیئر کرتے جائیے, معافی چاہتا ہوں, وہ یہ کہ کیونکہ ابھی اسی سال میں 2 پولیو کی کیمپینز ہو چکی ہیں, ٹھیک ہے, تو زیادہ تر لوگوں نے اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے ہیں. تو اس تیسری کیمپین جو ابھی جاری ہے اس میں کیا لازمی ہے ان کے لیے بھی کہ وہ اپنے بچوں کو دوبارہ سے پولیو کے قطرے پلائیں؟ اچھا, یہ آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا, کیونکہ یہ اکثر ہمارے ڈاکٹرز بھی ہم سے سوال پوچھتے ہیں کہ بھئی ہمارے بچوں نے تو پچھلے 2 ماہ میں تو ویکسین تو لے لی تھی, تو ابھی پھر آ گئے پولیو والے, ہم ان کو پلائیں کہ نہیں پلائیں. تو یہ چیز تھوڑا سا اس کا آپ کو میں ایزی اس پہ انداز میں یہ سمجھانے کی کوشش کروں گی. یہ دیکھیں ہر انسان کی اپنی امیونٹی ہے, قوت مدافعت ہر بچے کی دوسرے سے مختلف ہے. یوزولی ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ 5 سال سے کم عمر والے بچے جو ہیں ان کو 10 ڈوزز ملنے چاہیے. لیکن بالفرض ایک بچہ ہے جس کی قوت مدافعت کمزور ہے تو اس کو 10 سے زیادہ پر امیونٹی ڈیولپ ہوگی, کسی کی 5 پر ہو جائے گی, کسی کی 6 پر ہو جائے گی. یعنی یو آر ان ڈاؤٹ کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کس بچے کی کس ڈوز پر امیونٹی ہوگی. یعنی کہ ہمیں ہر حال میں بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے ہیں, اس سے امیونٹی اس کا کوئی بڑھتی ہے. نقصان نہیں ہے, اس سے سیفسٹ ویکسین ایور ڈیولپڈ. بالکل صحیح. 10 قطرے 1 سال کے اندر اندر آپ کو مطلب 5 سال سے کم عمر کے جو بچے ہیں نا ان کو ہم پولیو پلا رہے ہوتے ہیں. لیکن کتنے گیپ سے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. پروگرام کا وقت جو ہے وہ اچانک پروگرام کے ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نیوز کیفے میں جمعرات اور جمعے کے روز پروگرام کے دوسرے حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب, جو کہ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں, ایک پاکستان کے کافی معروف جو ہیں وہ سوشل ورکر ہیں, اسلامک اسکالر ہیں. آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں دوستوں کو بتاتا چلوں کہ دوستوں آج ہر پروگرام کی طرح ہم آج بھی اپنی اس نشست میں آپ دوستوں کے سوالات اپنے پروگرام میں شامل کریں گے. سوالات جو ہیں استخارہ سے متعلق ہو سکتے ہیں. آپ یہ ٹیلی فون لائن جو ایک نمبر جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس نیلی پٹی میں, یہاں پہ آپ کال کر کے اپنا سوال جو ہے وہ لکھوا سکتے ہیں. کچھ بھی روحانی شرعی رہنمائی آپ کو چاہیے, استخارہ سے متعلق پوچھنا ہے تو آپ کا سوال جو ہے پروگرام میں شامل کیا جا سکتا ہے. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ایک
بڑی تکلیف دہ خبر سے فرانس میں حال ہی میں گستاخانہ خاکوں کے حوالے سے جو فرانس میں رہنے والے مسلمان ہیں انہوں نے احتجاج شروع کیا، اور یہ دیکھا دیکھی پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں انہوں نے بھی اس حوالے سے احتجاج کرنا شروع کیا، اور بڑی سب کو تکلیف پہنچے، دلی طور پر رنج پہنچا ہے کہ انہوں نے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے۔ اس حوالے سے جو ابھی تازہ خبر ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے دنیا بھر میں جتنے اسلامی ممالک ہیں ان کے سربراہان کو یہ خط لکھا ہے کہ آپ دنیا کو یہ بتائیں کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک سے کتنی محبت کرتے ہیں، ان سے کتنی عقیدت رکھتے ہیں، ہمارے لیے اس طرح کی چیزیں ناقابل برداشت ہیں۔ تو آپ ایک اسلامک اسکالر ہیں، ایک مذہبی رہنما ہیں، اس حوالے سے آپ کیا خیالات رکھتے ہیں اپنے؟ میں چاہتا ہوں کہ ان کا اظہار کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دنیا میں پہلی مرتبہ اس انداز میں احتجاج کیا گیا ہے، اور دنیا میں اسلامی ممالکوں نے مل جل کر جو ہے اس بات کی طرف جو ہے اس تکلیف کو محسوس کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ واقعات اس سے پہلے کئی مرتبہ ہو چکے ہیں، جی ہاں، گستاخیاں ہو چکی ہیں، بہت کچھ ہو چکا ہے، لیکن مل بیٹھ کر کبھی اتفاق سے کام نہیں ہوا تھا۔ اس مرتبہ یہ ایک بہت ہی عظیم کام ہوا کہ پاکستان کا وزیر اعظم جو ہے وہ اس معاملے سب سے تیز متحرک رہا، اور اسی طرح ترکی کے وزیر اعظم، اردن کے بادشاہ۔ جی ہاں، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جان سے زیادہ ہمیں عزیز ہونا چاہیے، ہم پر فرض ہے۔ بلا شبہ، یعنی ماں باپ سے، اولاد سے، تمام دنیا کی دولت سے، یاد تک کہ اپنی جان سے بڑھ کر۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کے بارے میں بات آتی ہے تو آپ سے سرکار نے پوچھا کہ اے عمر تم مجھے کتنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تمام چیزوں سے زیادہ آپ کو چاہتا ہوں مگر اپنی جان۔ تو کہا نہیں، جب تک تم اپنی جان سے زیادہ مجھے نہیں چاہو گے تب تک۔ اللہ اکبر۔ تو مقصد کہنے کا یہ کہ ہمارے آقا ہماری جان ہے۔ اب یہ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، دیکھیں آپ اور ہم جو ہے کیا کریں۔ میں نے صدر پاکستان کو میسج بھیجا ہے ایک، انہوں نے فوراً مجھے جواب بھی دیا کہ میں اس پر وزیر اعظم سے بات کرتا ہوں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک کام تو یہ کریں کہ ہم جو ہے نا اپنی زندگی میں پیارے آقا کی اتباع کو لازم کریں۔ دوسرا یہ اچانک یہ موقع اتنا ایسا آ گیا کہ ماہ ربیع النور ہے، اور آج ربیع الاول کی جو ہے 11 تاریخ ہے، اور آج جو ہے شب ولادت ہے۔ تو کم از کم یہ کہ پوری دنیا کے مسلمان مل جل کر ایک کام تو یہ کر سکتے ہیں نا، ہر شخص اپنے گھروں میں اتنی روشنیاں کرے، اتنا چراغا کرے، برقی کمکبیل جلائے، اور اسی طرح جھنڈے لگائے۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کی محبت کا اس طرح اظہار ہو جائے تو بھی پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ دیکھ کر سمجھ میں آ جائے گا ان ظالموں کو کہ ہم نے بڑا غلط کام کیا ہے۔ کام تو بڑا غلط کیا ہے، یہ بہت زیادہ امن کے علم بردار کہلاتے ہیں، اور یہ پوری دنیا میں امن خراب کرنے پر مطلب نکل پڑے ہیں۔ لیکن اللہ کا کرم ہے کہ وزیر اعظم کا خط میں نے دیکھا کل 57 ملکوں میں انہوں نے خط بھیجا ہے۔ تو اب امید ہے کہ انشاءاللہ OIC جو ہے وہ بھی متحرک ہوگی، اور یہ واقعہ جو بہت بڑا ثانیہ ہے، اس سے بڑا ثانیہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہمارے آقا پر ہماری جانیں کیا، ہماری نسلیں قربان ہو جائیں۔ ہم خالی ان کی اشیاء کا بائیکاٹ کریں، یہ کام نہیں ہے، کام تو اور بہت سارے ہیں۔ لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ماشاءاللہ کہ کویت میں، سعودی عرب میں سپر اسٹوروں نے ان کی اشیاء کو باہر پھینک دیا، اور کراچی میں ابھی مجھے ایک صاحب بتایا کہ انہوں نے اپنے اسٹور میں بھی جو ہے نا وہ زمین پر اس کی فراز کی تصویر جو ہے صدر کی تصویر لگا دی، اور ان کی تمام اشیاء سے بائیکاٹ شروع کر دیا۔ تو ہمیں مطلب یہ نہیں کہ یہ کام تو کرنا چاہیے، لیکن جو یہ بنیادی کام ہے اس کی طرف بھی جائیں کہ ہم اپنے پیارے آقا کی محبت کا ہر جہت سے اظہار کریں۔ بالکل صحیح، اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی بھی ہمیں مکمل وہ سب سے پہلی بات ہے۔ ہاں، سب سے پہلی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ وَمَا يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، تم نے میری اور میرے حبیب کی اتباع کی تو تمہیں ساری عزتوں کا گویا مالک بنا دیا جائے گا۔ بلا شبہ۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، ہم انہیں شامل کریں گے۔ السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہلو، السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام فہیم بھائی، میں شبنم آرا فرام کراچی۔ شبنم آرا کراچی سے۔ جی شبنم جی، کیا کہیں گی آپ؟ جی مولانا صاحب سے مجھے بات کرنی ہے، استخارہ کروانا ہے ان سے۔ سوال بتائیے اپنا۔ جی سوال بتائیے اپنا۔ سوال یہ ہے کہ میری عمر جو ہے وہ 34 سال ہے، اور جو ہے رشتے کے لیے میں نے کافی رشتے والوں کو دیا ہوا ہے، لیکن جو ہے ایک تو رشتہ آتا نہیں ہے، اور آتا بھی ہے تو پھر جو جانے کے بعد کوئی خاص رسپانس نہیں مل رہا ہوتا۔
ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے. کئی لوگوں سے معلوم کروایا تو کچھ کہتے ہیں ہاں رکاوٹ ہے, کچھ بندش ہے, تو انہوں نے جو پڑھنے کے لیے دیا ہم نے پڑھا بھی, اور آئے دن جب بھی کسی کے پاس جاؤ تو کچھ نہ کچھ کہتے ہیں کہ آپ یہ پڑھیں. ابھی میں نے کچھ دنوں پہلے کوئی وظیفہ بتایا, انہوں نے 3 مہینے کے وہ بھی کمپلیٹ کیا, تو مجھے ان سے معلوم کرنا ہے اگر کوئی بندش ہے یا کوئی رکاوٹ ہے تو اس سے جو بھی ہے وہ بتا دیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا, بالکل صحیح ہو گیا. آپ کا سوال جو ہے ہم نے لکھ لیا ہے, ہم انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. اور جو باقی جو ہمیں دوست اور احباب دیکھ رہے ہیں, آپ سب دوستوں سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی دوران وقفہ ہمیں کال کر کے اپنے سوالات جو ہیں وہ ریکارڈ کروا سکتے ہیں. وقفے سے واپس آئیں گے تو آپ کے سوالات شامل کر لیے جائیں گے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. جی دوستو, ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں ہم پھر سے حاضر ہو چکے ہیں. میں ہوں فہیم عباس, میرے ساتھ موجود ہیں حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب. آپ دوستوں کے سوالات جو استخارہ کے لیے اور جو روحانی رہنمائی کے لیے جو ہم تک پہنچے ہیں وہ اب ہم پروگرام میں شامل کریں گے. سب سے پہلے ہم سوال شامل کریں گے شبنم آرا صاحبہ کا. کراچی سے انہوں نے کال کیا. انہوں نے کہا کہ ان کی عمر جو ہے وہ 30 سال سے زائد ہے اور رشتے آتے ہیں لیکن کوئی خاص جواب نہیں آتا ہے. اور انہوں نے جب مشورہ کیا تو انہیں بتایا گیا کہ کوئی رکاوٹ بھی ہے, کسی نے کہا بندش ہے. انہوں نے جو پڑھنے کے لیے دیا اور وہ پڑھتی بھی رہی ہیں مگر کوئی خاص فرق نہیں پڑا ہے. تو انہوں نے کہا استخارہ کر کے بتائیے کہ آخر معاملہ ہے کیا. دیکھیں, استخارے کا جواب تو یہی ہے کہ کوئی عملیات وغیرہ نہیں ہے. اچھا. اور آج کی رات جو ہے وہ سال کی سب سے اہم رات ہے. اور امام قسطلانی جو شارح بخاری ہیں, یہ 500 سال پرانے بزرگ ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ یہ رات شب قدر سے بھی افضل ہے. یہ رات شب قدر سے بھی افضل ہے. وجہ بتاتے ہیں کہ شب قدر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا اور اس رات میں اپنے پیارے حبیب کو بھیجا جو صاحب قرآن ہے. تو اور فرماتے ہیں شب قدر میں آسمان سے رحمت نازل ہوئی مومنوں پر, لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے رحمت نازل فرمائی پورے عالم پر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یہ رات شب قدر سے افضل ہے. آج کی رات کے بارے میں نہیں کہتا, یہ 5ویں صدی کے بزرگ کہہ رہے ہیں جو شارح بخاری ہیں کہ شب میلاد حضور کی یہ شب قدر سے افضل ہے. چنانچہ اس رات میں خوب دعائیں کی جائیں. الحمدللہ ساری رحمتیں برکتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے رکھی ہیں. اگر اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو بہت فائدہ ہوگا. ہمارے ہاں انشاءاللہ مغرب سے عشاء سلسلہ ہوگا سیلانی مسجد میں آج, پھر عشاء کے بعد تھوڑا سا سلسلہ ہوگا, پھر رات کو ہم شروع کریں گے 9:30 بجے سے رات کو 1 بجے تک امیر حمزہ مسجد میں, جو کہ ناز آباد کے راؤنڈ اباؤٹ پر ہے. اور ساری لائف بھی جا رہے ہوں گے ہر جگہ پر. تو مقصد کراچی کے لوگ تو وہاں آ جائیں, بقیہ لوگ جہاں بھی ہیں ہمارے فیس بک پر آ کر جو ہے ہمارا لائیو پروگرام سن سکتے ہیں. پیاری بہن, آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ پر بندش نہیں ہے اور اللہ نے چاہا تو بڑا کرم ہوگا. یا فتاح ہو یا کریم ہو. فتاح اللہ کی رحمت کے دروازے کھولنے والی ذات کا نام ہے. یا فتاح ہو, اے رحمت کے دروازے کھولنے والے, اور اے کریم کرم کرنے والے. یا فتاح ہو یا کریم ہو 313 مرتبہ ثواب کی نیت سے ہر نماز مت پڑھیں. انشاءاللہ گمان سے جلدی انشاءاللہ کام ہو جائے گا. انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا, دوسری کال ہمیں آئی منصور صاحب کی کراچی سے. انہوں نے کہا کہ ان کی اہلیہ کے 2 دفعہ مس کیریجز ہو چکے ہیں. گھریلو حالات ان کے خراب نہیں رہتے مگر میاں بیوی کے بیچ میں محبت ہے, پھر بھی ایک تناؤ سا رہتا ہے. اور ان کے جو کمرے کا دروازہ ہے ایسا لگتا ہے کہ کوئی اسے نوک کر رہا ہے, کوئی دستک دے رہا ہے مگر وہاں کوئی نہیں ہوتا ہے. تو یہ بتائیے کہ آخر معاملات ہیں کیا, ذرا استخارہ کر کے بتائیے. دیکھیں, رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود ارشاد فرما چکے ہیں کہ مسلمانوں کے گھروں کی چھتوں پر جنات رہتے ہیں. اچھا. تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم گھر میں لیٹے ہوتے ہیں تو لگتا ہے اوپر چھت پہ سے کوئی چل رہا ہے یا کوئی میز کھینچ رہا ہے. یہ آوازیں میں نے خود بھی کئی بار سنی ہے, جاگتے ہوئے سنی ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ اس سے گھبرانے کی بات نہیں ہے. جنات ہوتے ہیں لیکن نقصان نہیں پہنچاتے اور اس پر ٹینشن نہیں لینا چاہیے. بقیہ یہ ہے کہ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا کریم جب بھی امید ہوتی
تو تعویذ عطا فرماتے تھے. وہ تعویذ ہم پورے عالم میں بھجواتے ہیں. آپ کراچی سے بات کر رہے ہیں, آپ ہمارے پاس تعویذ دے جائیے, انشاءاللہ اس کے استعمال سے انشاءاللہ پھر کبھی اللہ نے چاہا تو, اس کی رحمت نے چاہا تو ایسا حادثہ نہیں ہوگا, بچہ نہیں گرے گا. ٹھیک ہے. باقی یہ ہے کہ ابھی سے یہ وظیفہ شروع کر دیں, یا حفیظ و یا اللہ, یا حفیظ و یا اللہ, تو اللہ تعالیٰ ہر طرح کی حفاظت کرے گا, جان کی بھی, گھر کی بھی, مال کی بھی, کاروبار کی, ہر طرح کی حفاظت ہوگی. باقی اگر آنا چاہیں تو سیلانی آ جائے گا. آج ہمارے یہاں مغرب عشاء بھی دعا ہے, اور پھر رات کو 9:30 سے رات کو 1 بجے تک سلسلہ ہوگا, جس پہ آپ کراچی کے لوگ آ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. یہ رات شب قدر سے بڑی رات ہے. بالکل صحیح. اچھا, آپ نے کہا کہ آپ کراچی کے لوگ جو ہیں وہ آ سکتے ہیں. منصور صاحب نے بھی کراچی سے کال کیا, اور بھی وہ بہت سارے ہمارے دوست جو اس وقت دیکھ رہے ہیں جن کی کال نہیں ملتی ہے یا بات نہیں کر پاتے ہیں, وہ اگر آپ سے ملنا چاہتے ہیں تو کوئی خود کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو انہیں کیسے ملنا ہوگا؟ پورا سال میں تو ملاقات کرتا ہوں, ظہر کی نماز میں میرے پاس آ جائے, عصر میں آ جائے, ملاقات ہو جاتی ہے, ہر ایک سے ہو جاتی ہے. تو آپ سے ملاقات ہو جاتی ہے؟ بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, مسز عرفان نے ہمیں لاہور سے کال کیا. ان کی بیٹی ہیں, ان کی 2 منگنیاں ٹوٹی ہیں, ٹھیک ہے, اور ابھی رشتہ نہیں ہو رہا ہے ان کا, اور یہ کافی زیادہ پریشان ہے اپنی بیٹی کے لیے. پھر انہوں نے کہا کہ ان سے 1 سال بڑا ان کا بیٹا ہے جس کی شادی بھی نہیں ہو پا رہی ہے. سب کچھ طے ہوتا ہے اور بعد میں جو ہے وہ شادی نہیں ہو پاتی ہے. تو کیا معاملات ہیں وہ استخارہ کر کے بتائیے, اور کچھ پڑھنے کے لیے دیجیے. نہیں, وجہ تو ماں صاحبہ کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, بچے کے ساتھ بھی, بچے کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے. بس یہ کہ امتحان ہے, ایک آزمائش ہے. 2 منگنیاں ٹوٹ چکی ہیں, بڑے دکھ کی بات ہے. اللہ تعالیٰ آئندہ ایسے واقعات سے محفوظ فرمائے. یا غفورو یا رحیمو, اس کا ورد کرنا ہوگا. آپ اور آپ کی بیٹی کو 200 مرتبہ ہر نماز کے بعد اول آخر 3 بار درود پڑھیں. آج کی رات سال کی سب سے اہم رات ہے. آج کی رات میں ایسی دعائیں قبول ہوں گی کہ بس انسان کی زندگی میں اللہ نے چاہا تو بہاریں آ جائیں گی. انشاءاللہ. ربیع الاول امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا, دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پھر ایک خاتون کا ہمیں فون آیا کراچی سے. میں ان کا سوال شامل کرنے سے پہلے ایک کالر ہمارے ساتھ ہولڈ پہ, ذرا ان کو شامل کر لیتے ہیں ہم. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو. ہیلو, السلام علیکم, میں نسیم فاطمہ بات کر رہی ہوں. وعلیکم السلام نسیم جی, کہاں سے کال کیا آپ نے؟ کراچی سے بات کر رہی ہوں. کراچی سے, کیا کہیں گی؟ میرے بیٹے کا نام ہے یحییٰ, وہ نوکری کے لیے بہت پریشان ہے. انٹرویو کے لیے جاتے ہیں لیکن بات ہی نہیں بنتی, بہت نوکری کے لیے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. اور استخارہ کر کے بتا دیے 2 کا, اور ایک میں نے پلاٹ لیا ہوا ہے تو گھر بنانے کے لیے کوئی انتظام نہیں ہو رہا ہے, کرائے پہ رہتی ہوں تو مسئلہ ہو رہا ہے. ذرا استخارہ کر کے بتا دیجیے کیا بہتر ہے میرے لیے, بچے کے لیے, نوکری کے لیے. بہت ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ پروگرام دیکھیے, ہم نے آپ کا سوال لکھ لیا ہے, انشاءاللہ ہم ضرور اس کا جواب شامل کرتے ہیں. ایک خاتون کا کراچی سے میں فون آیا تھا, انہوں نے کہا کہ ان کی بیٹی کی 2 سال سے منگنی ہو چکی ہے مگر شادی نہیں ہو رہی ہے, تو ذرا استخارہ کر کے بتائیے کیا معاملات ہیں. رکاوٹ تو کچھ بھی نہیں ہے, لیکن انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جلدی یہ کام ہو جائے گا. اچھا, میں نے یہ اخبار ذرا دیکھا یہاں, تو میں ذرا کہنا چاہوں گا کہ کراچی میں 5 اسکول جو ہے کرونا کے خوف سے ملیر کے علاقے بند کر دیے گئے. جی ہاں. دیکھیں, بظاہر تو ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی, لیکن بہرحال یہ حکومت سب کچھ کر سکتی ہے. کرونا جب شروع ہوا تھا تو ہم نے ایک اعلان کیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چیز موت سے بچا سکتی تو وہ ثنا ہوتی. ثنا مکی, اگر کوئی چیز موت سے بچا سکتی تو ثنا ہوتی. تو الحمدللہ یہ ثنا کو اپنے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پورے پاکستان میں خوب بانٹا. اب لوگ لینے کے لیے آ نہیں رہے. بھائی اہل کراچی, آپ بھی اور یہ دوبارہ اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں. بڑا آسان, آپ کو پیسے تو لگ نہیں رہے. یہ ثنا جو تھی چند روپے کلو تھی, اور یہ ہزاروں کلو میں مہنگی ہو گئی تھی, لیکن پھر بھی ہم نے خریدی, ہم نے روکی نہیں. تو وہ بھی ہم سے منگوائیں اور لیں. اور بہرحال یہ کہ اب بن جانے کیوں دوبارہ یہ جو ہے پینک شروع ہو رہا ہے, حالانکہ بظاہر ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. ہاں, کرونا ہوتا ہے عام طور پہ بڑے آدمی کو ہوتا ہے, بڑے جن کے عہدے ہوتے ہیں ان کے ہوتا ہے. عام طور پہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ غریبوں میں کرونا کا نام و نشان نہیں ہے. ہم تو غریبوں کے ساتھ رہتے ہیں نا,
اور اتنی بڑی مسجدیں بھری ہوتی ہیں, اتنے بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں, اتنے بڑے بڑے احتجاج ہوتے ہیں, لاکھوں لوگ جمع ہوتے ہیں, وہاں کوئی کرونا نہیں ہوتا. ایسے اچھا, غریب آبادیوں میں تو ویسے بھی کوئی اتنے زیادہ کیسز نکلے بھی نہیں ہیں. بالکل نہیں نکلا. ابھی اس طرح مدیر کے علاقے 5 اسکول بند کر دیے. اب یہ ریاست سے کون بات کرے کہ یار ایسا تو نہ ڈراؤ, حالانکہ ایسا تو کوئی کچھ نہیں ہے. ہم سے پوچھو نا کورونا کیا ہے, سب سے زیادہ تو پبلک میں ہم رہتے ہیں, اور ہم مارچ سے ہم تک رہتے آئے. تو خیر بہرحال بات دور نکلی, دکھ ہو رہا ہے کہ یار یہ انہوں نے کیوں کر دیا, یہ ڈرا دیا ہم کو خاموخواہ میں. آئیے میں نے خبر پڑھی ہے وہ ڈس انفیکٹ کرنے کے لیے. سعید غنی صاحب ایسا نہ کریں, کچھ رحم کریں, یہ ایسا کچھ ہے نہیں. 22 کروڑ عوام کے اندر 22 کروڑ عوام میں بیماریاں تو گنے کتنی ہیں, ان بیماریوں میں لوگ جو دنیا سے جا رہے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے, یہ تو نمک کے دانوں کے ایک دانے کے برابر بھی نہیں ہے. 22 کروڑ عوام میں اگر 6 پچھلے دن تھا 3 آدمی انتقال کر گئے, پھر 6 تھے, آج کچھ 10-12 ہوں گے. تو اتنے کے لیے پورے ملک کے اندر اتنا شور مچا دینا, کورونا 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 کورونا, یہ کیوں کر رہے ہو آخر, کس لیے کر رہے ہو یار آپ کیوں؟ ویسے ہماری معیشت کا بیڑا غرق ہو چکا ہے, تباہ حال ہو چکے ہیں. آٹا دیکھو 60 روپے کلو پہنچ گیا, گھی 220 روپے کلو پہنچ گیا. اب دیکھو صحیح دالیں کتنی مہنگی ہو گئی, چینی کتنی مہنگی ہو گئی, لوگ تو مرے جا رہے ہیں. اگر یہ دسترخوان اور روزانہ سیلانی لاکھ آدمی کو کھانا کھلا رہا, سیلانی کیا کھلا سکے گا؟ ملک تو 22 کروڑ عوام کا ہے. اللہ اکبر. ایک وقفے کا وقت ہے جناب, وقفے سے واپس آئیں گے تو آپ دوستوں کے سوالات جو ہیں. ڈرائے مت, خام پریشان کر دیا ہے. جی دوستو, ایک وقفے کے بعد ہم پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. وقت بہت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے, آپ دوستوں کے سوالات جو ہے پروگرام میں شامل کرنے ہیں. ہمیں ابھی نسیم صاحبہ نے ہمیں کراچی سے فون کیا. انہوں نے کہا کہ ان کا بیٹا ہے یاحیہ, جس کی نوکری کے لیے بہت پریشان ہے, انٹرویو کے لیے جاتا ہے لیکن بات نہیں بن پاتی. دوسرا انہوں نے کہا کہ ان کا ایک پلاٹ ہے اور یہ کرائے کے گھر میں رہتی ہیں, تو کچھ اپنا گھر بنانے کے حوالے سے بھی انہیں گائیڈ کیجیے. اچھا, وہ ایک سوال رہ گیا تھا, میری بات آ گئی تعلیمی شعبے پر. تو بہن آپ نے کہا کہ میرے بیٹی کی منگنی 2 سال سے ہو چکی ہے, اب اس کی شادی میں تاخیر ہو رہی ہے. تو بہن کوئی رکاوٹ نہیں ہے, انشاءاللہ شادی وقت پر ہو جائے گی. یا شکورو یا شکورو یا شکور, یہ 555 مرتبہ آپ ہر نماز پر پڑھیں, اور 10 منٹ کا وظیفہ ہے. اس کی برکت سے انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا, انشاءاللہ, اور رکاوٹ کوئی بھی نہیں. بالکل صحیح. نسیم صاحب کراچی, جنہوں نے یاحیہ اپنے بیٹے کے لیے اور پلاٹ کے لیے بات کی. جی الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ کے بیٹے کا مستقبل بھی اچھا ہو, اور پلاٹ کے لیے آپ نے کہا کہ بن جائے بیٹے کی جاب کا. تو دیکھیں ہمارے پاس جاب بینک سیلانی موجود ہے. ہم صبح سے لے کے شام تک کم از کم 100 افراد کو جاب پہ بھیجتے ہی ہوں گے کم از کم. ماشاءاللہ. اپنے بیٹے کو میرے پاس بھیج دیجئے, بادر آباد میں ہمارا ہیڈ آفس ہے, ہم آپ کے بیٹے کو جاب کے لیے بھیجتے ہیں. کہیں نہ کہیں اللہ کرے گا تو اس کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ, اللہ کی مدد سے. دوسرا یہ کہ یا مالک الملک یا مالک الملک یا مالک الملک پڑھیں 100 مرتبہ ہر نماز کے بعد. اللہ تعالیٰ آپ کے پلاٹ پر مکان بنانے کے لیے آپ کو اسباب عطا فرما دے گا انشاءاللہ. حمیرہ صاحبہ نے کراچی سے فون کیا. انہوں نے کہا کہ یہ اپنے بچوں کے لیے پریشان ہے. بیٹا جو ہے اس کے مستقبل اور نوکری کے بارے میں, اور بیٹی جو ہے وہ کافی صحت مند ہے, اس کے رشتے جو ہیں وہ نہیں آ رہے, لا تعلقی بھی رہتی ہے گھر میں. تو اس بارے میں تو کچھ بتائیے. دونوں کے لیے سورہ اخلاص کی جو پہلی آیت ہے, دوسری آیت اللہ الصمد, اللہ الصمد, اللہ الصمد, اللہ الصمد, اللہ الصمد, اللہ 100 مرتبہ ہر نماز پہ پڑھیں. اس کے معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, بے پرواہ ہے. انشاءاللہ جس غموں میں آپ پڑھے ہوئے نا, اس ورد کی برکت سے آپ کے اللہ غم دور کر دے گا, بیٹی کا اور بیٹے دونوں انشاءاللہ. محمد عالم صاحب نے ہمیں کال کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ بلڈ کینسر کے مریض ہیں, 3 دفعہ کیموتھراپی کروا چکے ہیں. ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ اب آپ کو بون میرو ٹرانسپلانٹ جو ہے وہ کروانا ہے, تو استخارہ کروانا چاہتے ہیں, کیا انہیں کروانا چاہیے؟ نہیں, استخارے میں تو اس کے ٹرانسپلانٹ کی اجازت نہیں آ رہی. البتہ کنز الایمان شریف کے حاشیے میں بات لکھی ہوئی ہے کہ 100 مرتبہ جو شخص سورہ فاتحہ پڑھ کر کسی بھی مرض پر یہ پڑھا جائے, 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر جو ہے 3 کام کیے جائیں. دم بھی کیے اپنے آپ پر, دم کیا پانی پیا جائے اور اللہ سے دعا مانگی جائے, تو انشاءاللہ بہت کرم ہوگا. آپ کو ٹرانسپلانٹ کی اجازت استخارے میں نہیں مل رہی. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, پھر آخری سوال ہے ہمارا. زرینہ صاحبہ نے ہمیں حیدرآباد سے کال کیا. انہوں نے کہا کہ ان کا بیٹا ہے مہتاب, جس کی طبیعت خراب رہتی ہے, اور کوئی کہتا ہے کہ جادو ہے اس پہ, کوئی کہتا ہے نظر ہے, کوئی عجیب چیزیں بتاتے ہیں اس کے بارے میں. کام بھی ٹھیک سے نہیں کر رہا ہے, نوکری چھوڑ کے آ گیا ہے, اور یہ بہت پریشان ہے, چاہتی ہیں کہ نوکری پہ دوبارہ جائے, اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے. یہی چاہنا چاہیے, یہی چاہنا چاہیے. اما جان ایسی بات نہیں ہے. آپ نے کہا واپڈا میں جاب چھوڑ دی اس نے,
اللہ تعالیٰ کرم کرے. اور کہتا ہے میں مر جاؤں گا مگر جاب پہ نہیں جاؤں گا. تو ایسا نہیں, اصل میں اس کے اندر ایک خوف پیدا ہو گیا ہے, یا قادرو یا قویو, یا قادرو یا قویو, یا قادرو یا قویو, یہ اللہ کے 2 نام ہر نماز کے بعد 200 مرتبہ پڑھ کر دعا کرے. جب یہ گھر پہ بیٹھا ہو تو گھر پہ دم کیا پانی پلائے. ہو سکے تو مجھے خط لکھ دے سیلانی ویلفیئر بادآباد کراچی کے پتے پر, تو میں انشاءاللہ میں علاج بھجا دیتا ہوں. بالکل صحیح. ہم دعا کے ساتھ اختتام کی طرف جائیں گے, مگر اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ مختصراً آپ بتائیے, کیونکہ آج ہمارے جتنے بھی سوالات آئے ہیں وہ رشتوں سے متعلق ہے. ماں باپ اپنے بچوں کے رشتوں کے بارے میں بے حد پریشان ہے, اور کیوں نہ ہو, ایک معاملہ ایسا ہے ہمارے سوسائٹی کا. تو اس حوالے سے دینی طور پہ کیا رہنمائی ہے, تھوڑی سی وہ پیش کیجیے گا. آپ کے پاس وقت تھوڑا ہے تو میں صرف حدیث کے ایک حصہ بتا دیتا ہوں. پوری حدیث سے تو بہت طویل ہے. سرکار کریم نے لڑکے کے ماں باپ کے لیے فرمایا کہ جو شخص کسی لڑکی سے اس لیے شادی کرتا ہے کہ مالدار بن جائے گا, تو اللہ تعالیٰ اسے فقیر بنا دیتا ہے. اچھا, اس کو جتنا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے. تو کبھی بھی مالداری کی وجہ سے شادی نہ کی جائے, بلکہ جو شادی کی جو معاملات ہیں اس کے لیے کی جائے. اور لڑکی کے ماں باپ کو کہا گیا کہ اگر تمہاری لڑکی کا رشتہ آ جائے, لڑکے کا دین اور خلق اچھا ہو تو رشتہ دے دو, ورنہ زمین پر فتنہ عظیم پھیل جائے گا. یہ حضور کے الفاظ ہیں. تو آپ دیکھیں کہ لاکھوں نہیں کروڑوں بچیاں ہمارے رشتے کی منتظر ہیں. اور ظاہر ہے کہ جب رشتہ آتا ہے 16 سال میں, 17 سال, 18 سال میں, تو ہم سب کہہ رہے تھے ہماری بیٹی نے ابھی میٹرک ہی کیا ہے. بھائی میٹرک کیا ہے تو بھائی الحمدللہ بہت سارے خاندان ایسے جو جاب تھوڑی کراتے لڑکیوں کو کراتے. تو اگر آپ کو میٹرک کر بھی لیا ہے تو اگر آپ کو آگے پڑھانا ہے تو پرائیویٹ پڑھوا لیں. ابھی میری بیٹی میٹرک کیا ہے, میری بیٹی نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, نتیجتاً بندہ جو اس کو لنگرون کرتا ہے اور پھر عمریں نکل جاتی ہیں. تو رسول پاک کی بات پر عمل کر کے ہی عزت ملیں گی. مَن یُطِیعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا. تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کی تو عزتیں پاؤ گے. اللہ کے رسول نے واضح فرما دیا تمہاری بیٹی کا رشتہ آ جائے, اس کا دین اچھا اور خلق اچھا اور یہ با اخلاق ہو تو اس کے ساتھ رشتہ کر دو, ورنہ زمین میں فتنہ عظیم پھیل جائے. بالکل صحیح ہو گیا. اور پروگرام کا جو وقت ہے وہ اپنے اختتام کی طرف آ گیا ہے. ایک تو فریال صاحب ہمیں جو اسلام آباد سے کال کرتی ہیں ان کے لیے ہمیں دعا کرنا ہے, اور افنان صاحب ہماری اب تک ٹیم کا حصہ ہیں, ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا ہے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات جو ہیں وہ بلند کریں, مغفرت فرمائیں. فہیم عباس کو نیوز کیفے ٹیم کو اجازت دیں, ہم دعا کے ساتھ جو ہے وہ اجازت چاہیں گے. ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہوں, شریک ہوں, ہاتھ اٹھائیں. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہل. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. بطفیل رحمت للعالمین, بطفیل امت رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الہی ہماری ہمارے ماں باپ کی پوری امت کی بخشش و مغفرت فرما. ہمارے افنان صاحب کے والد صاحب کی بھی بے حساب مغفرت فرما. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو بھی معاف کر دے. فریال بہن کے لیے, اور ابھی ہمارے پاس ایک بھائی تھے جو بلڈ کینسر کے مریض, ان کے لیے اور روئے زمین کے تمام ایمان والوں کے لیے تیری بارگاہ دعا ہے. میرے انکل کے بیٹے ہیں عرفان پولاد, ان کے لیے دعا ہے. اللہ سب کو شفا عطا فرمائے, روزیہ بھی عطا فرمائے, صحت بھی عطا فرمائے. ہماری بچیوں کے رشتوں کا اے اللہ غیب سے انتظام فرما. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا آمین.